अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लिस्ट बनना शुरू हो गई है। ये लिस्ट कौन बना रहा है और ये लिस्ट किसको पेश की जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद में क्या होगा, अदालतों से कुछ खबरें हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। एक नया यूट्यूब चैनल मार्केट में आ गया है, उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, जमायमा खान साहिबा का ट्वीट है। इस ट्वीट के अंदर जमायमा खान साहिबा ने एक न्यूज आर्टिकल को शेयर किया है जो इंडिपेंडेंट यानी बरतानवी अखबार में छपा है, जिसमें इमरान खान साहब के बेटों का जिक्र है और उनके उस खत का जिक्र है जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को लिखा और जिसमें उन्होंने ये अलेज किया है कि उनके वालिद को जिस कंडीशन के अंदर जेल में रखा गया है वो मुतरादिफ है टॉर्चर के। अब देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर क्या करता है, वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन आलमी मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें कवर हो रही हैं जो पीटीआई का बयानिया है, जो इमरान खान साहब की कॉज को हाईलाइट करता है। इससे पहले हमने देखा कि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट के हवाले से भी टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया और फिर उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पाकिस्तान के अंदर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें आलमी मीडिया को मदऊ किया गया था, लेकिन फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। अब खबर ये आ रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी, इस्लामाबाद में गालिबन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, या फिर हो सकता है कि पेशावर मुंतकिल कर दी जाए, लेकिन आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब और दीगर शख्सियात आलमी मीडिया से बात करेंगे और वो जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है उसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट में हाईलाइट हुआ, कैसे मुबैना तौर पर धांधली हुई। तो ये सारी चीजें जो है आज आलमी मीडिया के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेगी। उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद में अदालतों में हड़ताल की भी कॉल दी गई है। ये सामने आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद बार कौंसिल की जानिब से ये कॉल दी गई है, जिसमें बुनियादी तौर पे कहा गया है कि इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है वो आज हड़ताल करेगी। आपको पता है कि जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ एक फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे, जिन्होंने जस्टिस जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया है। अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि एक जज जो है वो दूसरे जज को काम से रोक दे। ये तो आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है और इसके ऊपर काफी ज्यादा बहस हो रही है। और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ है कि तारिक जहांगीरी ने जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल्ला में कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की। उन्हें क्या पता था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उन्हें इस तरह की आमरीत ज़्यादा माहौल का सामना करना पड़ेगा या उनको काम से रोक दिया जाएगा। इस फैसले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसके नतीजे में आइन का आर्टिकल 209 एक तरह से मुअत्तल कर दिया गया है। एक अदालती केओस की बुनियाद रख दी गई है। रोज जज एक दूसरे को काम से रोकते फिरेंगे और पाकिस्तान का जो हालत नज़ा में पड़ा हुआ अदालती निज़ाम है उसकी आखिरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद की है। उसके साथ साथ अदालतों से एक और जो खबर आ रही थी, आपको पता है कि मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक शिकायत ईमान मजारी साहिबा ने भी दर्ज करवाई हुई है। वो अपना मुकदमा हरासमेंट कमेटी में लेके गई हैं। उसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी वो अपनी कंप्लेंट अरसाल कर दी है और ये भी कहा जा रहा था कि शायद उन्होंने मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब को कोई खत भी लिखा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको कोई खत भी लिखा है। लेकिन अब खबर यह है कि एडवोकेट ईमान मजारी साहिबा का लाइसेंस मंसूख करने के लिए एडवोकेट अदनान इकबाल नामी शख्स ने इस्लामाबाद बार कौंसिल में एक रेफरेंस दायर किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनका लाइसेंस मंसूख किया जाए और ईमान मजारी साहिबा पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम भी लगाया गया है इस रेफरेंस के अंदर और उसी बुनियाद के ऊपर कहा जा रहा है कि उनको काम से रोका जाए। ये सामने आप देख सकते हैं, अगेन ये भी खबर अदालतों से है। सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, अबूजर सलमान नियाजी साहब बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। अच्छा जी, ये उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है कि खदीजा शाह साहिबा के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है वो बुनियादी तौर पे हैरान कुन है। क्रिमिनल लॉ में ऐसे कैसे फैसला सुनाया जा सकता है, और उन्होंने फैसले का वो पैराग्राफ भी साथ लिखा हुआ है, बल्कि साथ उन्होंने उसकी स्क्रीनशॉट शेयर की है। अगर आप उसको पढ़ें, जिस फैसले के ऊपर बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब हैरानगी का इजहार कर रहे हैं, उस फैसले के अंदर बुनियादी तौर पर मोअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से लिखा गया है कि खदीजा शाह जाए वकूआ पर मौजूद नहीं थी, मगर वो सोशल मीडिया पर फाल थी। पीटीआई वर्कर्स सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट
اور ویڈیوز دیکھتے ہیں اور لائک کرتے تھے، اس لیے خدیجہ شاہ ان پر اثر رکھتی تھیں، لہٰذا وہ مجرم ہے۔ سرکاری گاڑی جلانے کے مقدمے میں خدیجہ شاہ صاحبہ کو سنائی گئی سزا کا تحریری فیصلہ۔ اب خود عدالت نے لکھا ہے کہ نہ وہ وہاں پہ موجود تھیں، نہ ان کی کوئی ایسی اسپیسیفک پوسٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے گاڑی چلانی ہے یا آپ نے جا کے یہ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو سزا سنا دی گئی۔ اور اسی کے اوپر بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کرمنل لا میں ایسے کب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تو بیونڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ آپ نے چیزوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یہ سول ٹارٹ نہیں ہے، یہ کوئی سول لا کا مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ ہوا اور آپ اس مور دین لائکلی دین ناٹ وہ والا حساب ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چانس ہے کہ ایسا ہو سکتا تھا اور چانس ہے یہ کہ ایسا نہیں ہونا تھا، تو اس بنیاد کے اوپر سول لا کے مقدمات جو ہیں وہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن جو کرمنل لا ہوتا ہے اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب خدیجہ شاہ صاحبہ کو جو سزا سنائی گئی ہے اور اس کی جو ریزننگ دی گئی ہے اس کے اوپر وہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک نیا پروگرام آ رہا ہے لازوال عشق، جس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ کمپلین کر رہے ہیں، کچھ بڑے پرومیننٹ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا ٹی وی پروگرام بن رہا ہے، یہ کیا ہماری روایات کے مطابق ہے، اس سے تو فحاشی پھیلے گی، اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کس ٹی وی چینل کے اوپر آ رہا ہے، لیکن اب پیمرا نے اس کے اوپر وضاحت دی ہے کہ جناب یہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر یہ نہیں آ رہا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر نشر ہوگا، اور کسی ٹی وی چینل یا جو بھی لائسنس یافتہ کوئی بھی چینل ہے اس کے اوپر یہ پروگرام نشر نہیں ہونا، اور پیمرا قوانین کا اطلاق پیمرا لائسنس یافتہ ٹی وی چینلز پہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ یا آگے پیچھے کہیں پہ اگر یہ پروگرام چلتا ہے تو وہاں پہ ہماری یعنی پیمرا کی وہ جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ان کا وہاں پہ نفاذ نہیں ہوتا۔ اب جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ بڑے پرومیننٹ لوگ، کچھ عام لوگ، دیگر ہمارے جیسے لوگ بھی اس کے اوپر غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب یہ کس قسم کا پروگرام آ رہا ہے، اس سے فحاشی پھیلے گی، اس سے عریانی پھیلے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل مناسب بات ہے، اس طرح کے پروگرامز نہیں ہونے چاہیے، لیکن کیا صرف یہی ایک مسئلہ ہے؟ کیا صرف اسی سے فحاشی پھیلتی ہے، اسی سے عریانی پھیلتی ہے؟ اب یہاں پہ تو میرے پاس چوائس ہے۔ اب یہ جو عشق لازوال ہے میں تو نہیں دیکھوں گا، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس چوائس ہے۔ یہ جا کے آپ نے کسی چینل پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھنا ہے تو آپ کے پاس چوائس ہے، آپ اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ لیکن بہت ساری چیزیں اس ملک میں ایسی ہو رہی ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، وہ ہو رہی ہیں، آپ کو انصاف نہیں ملتا، دیگر بہت سارے مسائل ہیں، الیکشنز کس طرح کے ہوتے ہیں، قانون کا نفاذ کتنا ہوتا ہے، جمہوریت آپ کی کیسی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ملاوٹ ہوتی ہے، یہاں پہ نقلی دوائیاں بیچی جاتی ہیں، یہاں پہ ڈاکٹر غلط پرسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں، یہاں پہ جناب غلط آپریشن ہو جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جن سے بچنے کی آپ کے پاس چوائس ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یہاں پہ تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ نے یہ ڈرامہ یا پروگرام دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، لیکن ان بہت ساری ایسی چیزیں جن میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی آؤٹ ریج آپ کو نظر نہیں آتی، نہ مذہبی طبقے میں نظر آتی ہے، نہ دانشور طبقے میں نظر آتی ہے، نہ دیگر بہت سارے لوگوں میں نظر آتی ہے، جس میں صحافی بھی شامل ہیں اور ایکٹیوسٹ اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ تو وہ جو چیزیں جو عام بندے کی لائف کو افیکٹ کرتی ہیں، جس سے عام بندے کی لائف برباد ہوتی ہے اور عام بندہ اس سے بچ بھی نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کہیں پہ آپ کو اس طرح غصہ نہیں آتا، اس کے اوپر کہیں پہ آپ کو کوئی دانشور بتاتا ہوا نظر نہیں آتا کہ جناب اس سے تو عذاب آ جائے گا۔ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یا پھر یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ آپ دوائیاں نقلی بیچتے ہیں، آپ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، آپ نقلی ووٹ ڈالتے ہیں، آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کرتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، یہ سارے الزامات لگتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اس طرح کی آؤٹ ریج آپ کو نظر نہیں آتی جس طرح کی آؤٹ ریج جو ہی کوئی عریانی کی یا کوئی بات آتی ہے۔ وہ ساری چیزیں بھی تو فحاشی ہیں، ان سے کم کوئی فحاشی ہے؟ خود خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ مالی فحاشی ہے، کیا اس کے اوپر آؤٹ ریج کسی دانشور کو نہیں آنی چاہیے کہ جس ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، جس ملک کی آدھی آبادی تقریباً ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق غربت کا شکار ہو چکی ہو، وہاں پہ حکمران 600% اپنی تنخواہیں بڑھا لیں، ان کی مراد میں اتنا اضافہ، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں، ان کے بڑے بڑے پروٹوکول، ان کے سرکاری خرچے، ان کے دنیا کے دورے، اس کے اوپر آؤٹ ریج کیوں نہیں ہوتی؟ ادھر آ کے آؤٹ ریج اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو چلیں کسی انڈیویجول کو متاثر کرے گی یہ چیز،
اور اس انڈیویجول کے پاس وہ چوائس ہے کہ وہ اس کو دیکھے یا نہ دیکھے. لیکن یہ جو حکمران ہیں آپ کے اوپر، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو یہ نظام کر رہا ہے، جو یہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں، اس میں تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، عوام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ان کو اس کے بیچ میں سے گزرنا پڑے گا، اس سے افیکٹ ہونا پڑے گا. اس کے اوپر تو زیادہ آؤٹریج ہونی چاہیے، لیکن اتنی آؤٹریج آپ کو اس طرح نظر نہیں آتی. اب جہاں تک اس پروگرام کا تعلق ہے، وہ ہر کسی کی پرسنل چوائس ہے. کوئی چاہے تو دیکھے، کوئی چاہے تو نہ دیکھے، اور ایٹ لیسٹ ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم اس کو چاہیں تو نہ دیکھیں. لیکن باقی دیگر چیزوں میں، جس طرح میں نے عرض کیا، کتنی چوائس ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ایک اور جی یوٹیوب چینل آ گیا ہے، بڑی خبر ہے یہ، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ جو منسٹر ہیں، مریم نواز صاحبہ کی حکومت سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ٹویٹ کر کے قوم کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ان لوگوں نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے. پنجاب حکومت نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب کا یوٹیوب چینل بن چکا ہے. اور عظمہ بخاری صاحبہ نے اس حوالے سے ٹویٹ کر کے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر حکومت پنجاب کا نیا یوٹیوب چینل بنا دیا گیا ہے، جہاں انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرگرمیاں، خبریں ہوں گی، اور وقتاً فوقتاً میں بھی پہلے کی طرح پروپیگنڈا کا جواب دینے کے لیے ولاگ کیا کروں گی. تو وہ ولاگ بھی کیا کریں گی اور حکومت پنجاب کی وہاں پہ خبریں بھی ہوں گی. تو یہ جناب ان کا چینل ہے. جس وقت میں نے اسکرین شاٹ لیا تھا اس وقت 277 ان کے سبسکرائبرز ہیں. آپ جا کے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. لائک شیئر کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا. بیل کا آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ جو بھی پنجاب حکومت کی نئی ویڈیو آئے آپ اس کو دیکھ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں. سپریم کورٹ کی جانب سے ایک لیٹر سامنے آیا تھا جس میں بتایا گیا تھا، بنیادی طور پہ یہ حکومت کو ہدایت دی گئی تھی کہ جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں ان کو بھی 3 سیکیورٹی کے اہلکار مہیا کیا جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو وڈو یا بیوہ ہوگی کسی بھی جج کی، وہ بھی انٹائٹلڈ ہوں گی اس سیکیورٹی کے لیے. لیکن اس کے بعد بہت زیادہ تنقید ہوئی، سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ بحث ہوئی، اور اب یہ کلیریفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ فوت ہونے والے جو ججز ہیں ان کی جو بیوہ ہیں ان کو سیکیورٹی نہیں ملے گی. اور یہ جو معاملہ ہے یہ خط میں غلطی سے شامل ہو گیا تھا، بیوہ کا ذکر غلطی سے شامل ہو گیا تھا، تو لہٰذا اس غلطی کو ریکٹیفائی کر لیا جائے. اور اب انہوں نے غالباً یقیناً حکومت کو بھی خط لکھ دیا گیا ہوگا اس بارے میں کہ جو ویڈوز ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی، ان کو یہ سیکیورٹی انٹائٹلمنٹ ان کو نہیں ملے گی. اچھا جی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے افغان سفیر سے ملاقات کی ہے. اسد کیسر صاحب نے افغان سفیر کو اپنے گھر پہ دعوت دی، جہاں پہ اچکزئی صاحب موجود تھے، اسد کیسر صاحب موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سامنے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں غالباً لطیف کھوسا صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. ان ساری معزز شخصیات کی افغان سفیر سے ملاقات ہوئی ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو عمران خان صاحب بار بار جیل میں بیٹھ کے اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ہدایت دی تھی کہ آپ افغان حکومت کے ساتھ انگیج کریں. اچکزئی صاحب اس میں امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اب ہم نے دیکھا کہ افغان سفیر کو دعوت دی گئی اور اسد کیسر صاحب کے گھر پہ، اور وہاں پہ ان کی ملاقات اچکزئی صاحب سے بھی ہوئی اور تحریک انصاف کے دیگر لیڈران سے بھی ہوئی. تو جو عمران خان صاحب نے جیل سے کہا تھا اس کے اوپر ایک طرح سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی تھی جیل سے کہ میری جو ٹویٹس ہیں آپ نے ان کو ری ٹویٹ کرنا ہے. اب کچھ لوگ تو ری ٹویٹس کر رہے ہیں، کچھ لوگ ری ٹویٹس نہیں کر رہے. شاہد خٹک صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. شاہد خٹک صاحب کی ٹویٹ ہے کہ سیاسی کمیٹی، کور کمیٹی، ایم این ایز، ایم پی ایز جو عمران خان کا ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں کرتے، وہ اس سے زیادہ اور کیا کریں گے، یا اس سے زیادہ وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو وہ تنقید کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو خان صاحب کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے. شاہد خٹک صاحب تو ہمیشہ کرتے ہیں، ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنی جو قیادت ہے ان کے خلاف بھی اکثر ٹویٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اس دن ڈیالہ جیل کے باہر بھی موجود تھے، یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ. اچھا اب اس میں بہت سارے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو ری ٹویٹ کر دی ہے. اس میں جو چیزیں میں دیکھ رہا تھا ایک لسٹ بھی تیار ہو گئی ہے، اور وہ لسٹ عمران خان صاحب کے کہنے پہ تیار ہوئی ہے. عمران خان صاحب کو بتایا جائے گا کہ کون ٹویٹ کر رہا ہے اور کون ٹویٹ یعنی کون ری ٹویٹ کر رہا ہے اور کون ری ٹویٹ نہیں کر رہا، جس میں کور کمیٹی کے لوگ بھی ہیں. اگر آپ کور کمیٹی کے لوگوں کی بات کریں تو جو نوجوان قیادت ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں، جس طرح مینا خان آفریدی ہے اس نے بھی ری ٹویٹ کی ہوئی ہے. شاید خٹک تو ویسے ہی کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. لیکن خبر بڑی یہ ہے کہ جو لوگ ری ٹویٹ نہیں کر رہے
ان کی لسٹ تیار ہو رہی ہے اور وہ لسٹ اب خان صاحب کو جب بھی اگلی ملاقات ہوگی اس میں پیش کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اس میں کون کون سا بندہ شامل ہے۔ اس ملاقات میں خان صاحب کو بتایا جائے گا کہ کون کون ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتا ہے اور کون کون ان کی ٹویٹ کو اگنور کرتا ہے۔ گزشتہ روز ایک ٹی وی پروگرام میں بھی پنجاب حکومت کے ترجمان نے کہا کہ جی نئی میدر پنجوتا جو ہے وہ تو اس نے بڑی لیٹ ری ٹویٹ کی ہے، تو اس کے اوپر وہاں پہ بھی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ اب وہ چیز ہے جس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ لسٹ تیار ہو گئی ہے اور اب تک جتنے لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ جو کور کمیٹی میں لوگ شامل ہیں ان سب کی جو لسٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے پیش کی جائے گی آنے والے دنوں میں۔ اور اس کے علاوہ جو ایم این اے ایم پی اے حضرات ہیں اور جو فعال ہیں، جو بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں ٹویٹر کے اوپر، ان سب کی بھی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں اور سب کے نام ہیں اور وہ لسٹ اب خان صاحب کو دی جائے گی۔ اچھا جی، سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنیادی طور پہ ٹرمپ جو ہے وہ بھتہ لیتا ہے، اس نے اتنا زیادہ پیسہ لیا سعودی عرب سے، اس کے ساتھ ساتھ قطر سے، اور اس کے باوجود قطر کے اوپر جو اسرائیلی حملہ تھا اس نے اس کو نہیں روکا۔ قطر نے تو ان کو ایک طیارہ بھی گفٹ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ حملہ بھی ہو گیا، قطر کی سبکی بھی ہو گئی پورے ریجن کے اندر۔ اب قطر اس کو کور کرنے کے لیے کافی کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ ٹرسٹ کرتا تھا کہ جناب ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہماری دوستی ہے، ٹرمپ کو ہم نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے۔ ٹرمپ وہاں پہ آیا تھا تو دنیا جہاں کی انویسٹمنٹس کا اعلان ہوا تھا، ہر ملک کی جانب سے جی سی سی کے جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے کہا جی ہم اتنی انویسٹمنٹ کریں گے۔ امریکہ کے اندر تقریباً $2 کھرب کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی، آل ٹوگیدر جتنی انویسٹمنٹ پلیج کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے اسرائیل کو نہیں روکا اور اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو اس حوالے سے مشاہد حسین سید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جناب وہ تو ایک طرح سے ہر کسی سے بھتہ لے رہا ہے، پیسے اکٹھے کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کرنا۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ کی ہوئی تھی جس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ جی میرے پیارے دوست مودی سے میری بات ہوئی ہے، اس کی سالگرہ پہ میں نے اس کو مبارکباد دی ہے۔ تو ٹرمپ کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، پل میں توشہ پل میں ماشا۔ لیکن یہ حیران کن چیز ہے کہ مشرق وسطی سے ٹرمپ نے اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کیا، اتنی زیادہ پلیجز لیں، ادھر جا کے اس کو اتنا استقبال اس کا کیا گیا، لیکن اس کا نیٹ ریزلٹ کیا نکلا کہ اسرائیل نے اس کے باوجود قطر کے اوپر حملہ کیا۔ اور قطر میں امریکہ کا ایک فوجی اڈا بھی موجود ہے، وہاں پہ ریڈارز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن امریکہ نے اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔